तनकीदी जायज़ा किसी भी अदब पारे का, किसी भी फ़न पारे का तनकीदी जायज़ा जो है वो कैसे लिया जाता है। ज़ाहिर है आप पहले पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आप एक ज़हन बनाते हैं। अदब पारा पढ़ना जो है वो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो अदब पारा या वो फ़न पारा जिसका आप तनकीदी जायज़ा लेना चाहते हैं, पहले वो आपके पास असल मतन होना चाहिए, असल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट होना चाहिए। आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इसको लिखने वाले ने लिखा कैसे है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसके मकासद क्या थे, और फिर उसने ज़बान किस तरह की इस्तेमाल की है, और फिर वो ज़िंदगी को दिखाता कैसे है। क्या ज़िंदगी को वो एक पूरे पैकेज के तौर पर लेता है, यानी ज़िंदगी जो है वो गमों खुशियों का मुरक्कब है, ज़िंदगी में इंबिसात भी है, फरहत भी है, ज़िंदगी में गम भी हैं, ज़िंदगी में नशेब फराज भी हैं, ज़िंदगी में कभी उरूज है तो कभी जवाल है। तो एक लिखने वाला जो है वो इंसान को और इंसानी ज़िंदगी को कैसे नेचर के मज़ाहिर के साथ रिलेट करता है और को रिलेट करके किस तरह से उसका ज़िंदगी के साथ नाता कायम करता है। एक अदब पारा ज़ाहिर है उसका ताल्लुक जो है इंसानी ज़िंदगी के साथ, इंसानी समाज के साथ, और इंसानी समाज के साथ साथ फितरत के साथ, नेचर के साथ होता है। तो ये एक होल पैकेज है, और इस पैकेज का ताल्लुक जो है इंसान, कायनात और समाज के साथ है। फिर उसके रिलीजियस एतकादात भी आ जाते हैं, उसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी आ जाता है, जहां सोशल पर्सपेक्टिव आता है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आता है, वहीं इंसानों का रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी आ जाता है। जाहिर है इंसान जिस समाज में, जिस मुआशरे में आंख खोलता है, उसी मुआशरे का वो बाशिंदा होता है, और फिर एक वक्त आता है कि वो उसी समाज का तर्जमान बनता है जब वो राइटर बन जाता है। वो अपने इर्द गिर्द जो बोली जाती है ज़बान, वो ज़बान सीखता है। उस ज़बान का तख्लीकी सतह पर फिर वो, चूंकि एक तख्लीककार होता है, एक राइटर होता है, तो उस ज़बान का वो तख्लीकी सतह पर इस्तेमाल भी करता है। वो ज़िंदगी के इम्कानात को डिस्कवर करता है, वो ज़िंदगी की प्रोबेबिलिटीज़ को डिस्कवर करके कभी शॉर्ट स्टोरी में लिखता है, कभी नोवेल में लिखता है, कभी शायरी में लिखता है, और जिंदगी को वो एक बड़े पैकेज के तौर पर जो है ना सिर्फ देख रहा होता है, बल्कि अपने रीडर्स को भी, अपने क़ारीन को भी दिखा रहा होता है। तो एक अदब पारे को पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ उसके अंदर आने वाली सिचुएशंस को, उसके अंदर आने वाले किरदारों को हम एनालाइज कैसे करते हैं। अब आप देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि एक नॉवेल का एक चैप्टर पढ़ता जाऊं, और साथ साथ उस में कोई सिचुएशन आती है तो उसका एनालिसिस भी करूं। उसमें मुख्तलिफ किरदार आते हैं, उनके दरमियान मुकालमे होते हैं, मुकालमत होती है, तो मैं उनको भी इंटरप्रेट करूं। मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आप एक अदब पारे को पढ़ते हैं और किस तरह से एक अदब पारे को इंटरप्रेट करते हैं, उसमें आने वाली सिचुएशंस को। और फिर एक चैप्टर पढ़ लेने का मतलब ये नहीं होता कि एक चैप्टर पढ़ लिया तो आपने एक पूरा नॉवेल जो है आपने खत्म कर दिया। नॉवेल जो है एक ऐसी चीज है जिसको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेंगे तो फिर जो है आपको पता चलेगा कि इस नॉवेल का एनालिसिस आपने कैसे करना है, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इसका तनकीदी जायजा कैसे लेना है। तो देखिए, नॉवेल का
ایک چیپٹر پڑھنے کی کوشش کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو تنقیدی جائزہ کیسے لیتے ہیں وہ بھی بتاتا چلوں گا۔ جسا سنگھ، جسا سنگھ ایک کیریکٹر کا نام ہے۔ جسا سنگھ جو یتیم بچہ ہے اور ابھی کم مطلب زیادہ عمر کا نہیں ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، چھوٹی عمر کا ہے، سو ہم یہ دیکھیں گے کہ جسا سنگھ سویرے 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 گھر سے کھیتوں کی طرف نکل پڑا، یہ اس کا روز کا کام تھا۔ اب جسا سنگھ ایک یتیم بچہ ہے، اس کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں، اس کا بہن بھائی ہے کوئی نہیں، اور جسا سنگھ جو ہے وہ رہ رہا ہے اپنے چچا بگا سنگھ کے پاس یتیمی کے بعد۔ اس کی ماں وفات پا گئی ہے، اس کا باپ وفات پا گیا ہے، اب وہ اپنے چچا کے پاس چلا گیا ہے۔ جسا سنگھ سویرے سویرے گھر سے چلا جانے سے مراد یہ ہے کہ گاؤں کا ایک بزرگ ہمدردی میں، خدا ترسی میں، رحم کھاتے ہوئے جسا سنگھ کو ایک اناتھ بچہ سمجھ کر، ایک یتیم بچہ سمجھ کر اس کے چچا کے پاس جو ہے وہ چھوڑ آتا ہے۔ جسا سنگھ سویرے سویرے گھر سے کھیتوں کی طرف نکل پڑا، یہ اس کا روز کا کام تھا، لیکن آج اس کی بغل میں کپڑے میں لپٹی ہوئی 12-14 باسی روٹیاں بھی تھیں۔ یہ جو 12-14 باسی روٹیاں اس کے پاس کپڑے میں لپٹی ہوئی ہیں، رائٹر آگے چل کر جو ہے اس کی لاجک دے گا کہ کیوں وہ 12-14 باسی روٹیاں لے کر گھر سے نکل پڑتا ہے اور کھیتوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہ کچھ چاؤ میں تھا، یعنی خوشی میں تھا۔ اچھا، رائٹر کی زبان پر پنجابی زبان کے بہت زیادہ اثرات ہیں، وہ اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پنجابی سماج سے ہے، اس کا تعلق رائٹر کا پنجاب سے ہے، اور اس کی زبان پر پنجابی کے بہت زیادہ اثرات ہیں، اور پنجابی کے ساتھ ساتھ ہندی کے بھی اثرات۔ چاؤ پنجابی کا لفظ ہے، وہ کچھ چاؤ میں تھا۔ رائٹر اگر چاہتا تو چاؤ کی جگہ جو ہے خوشی کا لفظ استعمال کر سکتا تھا، انبساط کا لفظ استعمال کر سکتا تھا، سرخوشی کا لفظ استعمال کر سکتا تھا، فرحت کا لفظ استعمال کر سکتا تھا، لیکن چونکہ اس کا تعلق پنجاب سے ہے اس لیے وہ پنجابی کے بہت زیادہ الفاظ جو اس کے بیک آف دا مائنڈ ہے، جو اس کی سینسیبلٹی کا حصہ ہے، جو اس کے شعور میں رچے بسے ہیں، وہ ان کو بہت ہی برجستگی کے ساتھ، بے ساختگی کے ساتھ استعمال کرتا جاتا ہے۔ وہ کچھ چاؤ میں تھا، یعنی یہ جو ناول کا پروٹیگنسٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خوشی کی کیفیت میں تھا۔ گاؤں میں اس کا ایک بھی دوست نہیں تھا، ایسے گمسم رہنے والے لڑکے سے بھلا کس کی دوستی ہو سکتی تھی؟ اب دوست کیوں نہیں ہے، اس کی لاجک جو ہے وہ یہ دی ہے کہ اس طرح کھوئے کھوئے رہنے والے لڑکے سے بھلا کس کی دوستی ہو سکتی تھی؟ یعنی وہ انٹروورٹ تھا، وہ ایکسٹروورٹ نہیں تھا۔ وہ انٹروورٹ کیوں تھا، وہ دروں بی کیوں تھا؟ وہ اس لیے دروں بی تھا کہ اس کے بہن بھائی تھے نہیں، ماں باپ وفات پا گئے تھے، اور اس کی باہر جو ہے گلی کے، گاؤں کے لوگوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ دوستی نہیں تھی، اور گھر میں بہن بھائی نہیں تھے، اس لیے وہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کرتا تھا، وہ اپنے دل کی بات نہیں کرتا تھا۔ خود جیسا اپنے کو دوسروں سے الگ الگ محسوس کرتا تھا۔ سب لڑکے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے اور گھر کی باتیں کرتے وقت اپنے بھائی بہنوں کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ جسے کا ایسا کوئی گھر نہیں تھا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی۔ دوسروں کے برعکس تو پھر اس طرح کی نفسیات بن جاتی ہے کہ جب آپ بچپن ہی میں ایسا آپ کو ماحول ملتا ہے، نہ آپ کا بھائی ہوتا ہے، نہ آپ کی بہن ہوتی ہے، تو پھر آپ بات کریں تو کس سے کریں اور کس طرح کی بات کریں؟
اس کا چونکہ کوئی بھی نہیں تھا، بہن بھائی ماں باپ وفات پا گئے تھے، لہذا اس کی ایسی نفسیات بن چکی تھی کہ وہ دروں بھی تھا، انٹروورٹ تھا، وہ کسی سے باہر گھلتا ملتا نہیں تھا، کسی سے بات چیت نہیں کرتا تھا، اور اس کے پاس بات چیت کرنے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ دوسروں کے برعکس اس کے من میں احساس کمتری کا جذبہ نہیں تھا، اچھا انفیریورٹی کمپلیکس کا بھی شکار نہیں تھا، اور انفیریورٹی اس کو مطلب تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ ضرورت سے زیادہ ہی کٹھور تھا۔ اب کٹھور جو ہے یہ ہندی کا لفظ ہے، یعنی بہت زیادہ سخت تھا، نہ اسے دوسروں سے دوری کا سدا ہی احساس رہا، یعنی اس کی نفسیات کا یہ حصہ ہی نہیں بنی کہ کسی کے ساتھ گھلنا ملنا ہے یا کسی کے ساتھ قربت ہو اس کی، نہ اسے قربت کا پتہ تھا نہ دوری کا پتہ تھا۔ ہم عمر لڑکوں سے اپنی اس دوری کو مٹانے کی اس نے کبھی کوشش نہیں کی، یعنی وہ اپنی عمر کے لڑکوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ گھلتا ملتا نہیں تھا، نہ اس کی وہ کوشش کرتا تھا، اور نہ اس کو جو ہے احساس ہوتا تھا کہ میں تنہا ہوں، اس کو اپنی تنہائی کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی دنیا میں کھویا رہتا تھا۔ جب اس کا جی چاہتا وہ اپنی الگ سے دنیا بسانے کی کوشش بھی کرتا، ہفتے میں ایک دو بار وہ آس پاس کے گھروں سے باسی روٹیاں لے کر کپڑے میں لپیٹتا اور انہیں بغل میں دبا کر گاؤں سے باہر نکل جاتا۔ اب یہ کام جو ہے وہ ہفتے میں ایک دو بار کرتا تھا، یعنی اس کا معمول نہیں تھا، اور انہیں بغل میں دبا کر گاؤں سے باہر نکل جاتا۔ اب گاؤں سے باہر کیوں جاتا، اس کی تفصیل جو ہے وہ رائٹر آگے چل کر فراہم کرے گا۔ آج بھی وہ خوشی کی کچھ گھڑیاں گزارنے جا رہا تھا، یعنی اس کو خوشی جو ہے وہ کسی اور ایلیمنٹ میں ملتی تھی، نیچر کے کسی اور عنصر میں اسے خوشی کا احساس ہوتا تھا، یعنی لڑکوں سے اپنے ہم عمروں سے تو وہ گھلتا ملتا نہیں تھا، اسے اس طرح سے تنہائی کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، اور اس نے اپنی دوری کو مٹانے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی تھی، تو پھر وہ خوشی کسی اور چیز میں تلاش اس نے کر لی تھی۔ گاؤں سے کافی دوری پر ایک کنواں تھا۔ اب گاؤں کا لینڈسکیپ ہے، یہ مائنڈ میں رکھیے گا، یعنی دیہی کلچر ہے، دیہی زندگی ہے، دیہی زندگی کی روایات ہیں، دیہی زندگی کا ماحول ہے، شہری زندگی کا ماحول نہیں۔ گاؤں سے کافی دوری پر ایک کنواں تھا، اور ظاہر ہے اس میں کنواں جو ہے، ایسے سارے جو مظاہر ہیں، یہ مظاہر جو ہیں وہ گاؤں کی زندگی کو ہی ظاہر کرتے ہیں۔ گاؤں سے کافی دوری پر ایک کنواں تھا، اور کنویں کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، یعنی آج کی زندگی نہیں ہے۔ آج تو گاؤں میں واٹر پمپ لگے ہوئے ہیں، ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، تو کنویں کا رواج ظاہر ہے اس وقت تھا جب خال ہی کہیں لائٹ ہوتی تھی، یا لائٹ نام کی چیز بہرحال جو ہے وہ بھی کہیں نہیں تھی۔ گاؤں سے کافی دوری پر، دوری کا لفظ ہندی ایکسپریشن کو ظاہر کر رہا ہے۔ گاؤں سے کافی دوری پر، اب اس نے فاصلے کا لفظ استعمال نہیں کیا، دوری کا لفظ استعمال کیا ہے۔ گاؤں سے کافی دوری پر ایک کنواں تھا، کسی زمانے میں وہاں رہٹ چلا کرتا تھا۔ اب کنواں رہٹ، اب کسی زمانے میں وہاں رہٹ چلا کرتا تھا، یعنی اب نہیں چل رہا، تو کنواں رہٹ یہ لفظ گاؤں کی زندگی کو ہی ایکسپریس کر رہے ہیں۔ دو بیل بھاری بھرکم چرکھڑے کو گھمایا کرتے تھے۔ اب دوری، رہٹ، کنواں، چرکھڑے وہ جو پہیا، وہ جو سرکل، اور پھر دو بیل، یہ سارے الفاظ جس منظر نامے کو تشکیل دے رہے ہیں وہ گاؤں کا منظر نامہ ہے، اور پانی ٹنڈوں میں سے چھلا چھل گر کر پارچھے کے ذریعے بہتا چلا جاتا تھا۔ اب کنواں، رہٹ، بیل، چرکھڑے، ٹنڈوں، چھلا چھل، پارچھے، یہ سارے الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے یہ گاؤں کی زندگی ہے، یہ شہر کی زندگی نہیں۔ اور یہی وہ الفاظ ہیں جو ایک لائف کی ڈپکشن کے لیے، ایک لائف کو ایکسپریس کرنے کے لیے، ایک پورے امیج کو بنانے کے لیے
استعمال کیے ہیں رائٹر نے. یہی الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ اربن کلچر نہیں ہے، شہری زندگی نہیں ہے، یہ دیہی زندگی ہے، یہ دیہی زندگی کا منظرنامہ ہے. یا یہ جو پرسپیکٹو ہے یہ دیہی زندگی کے انسلاخ کو ظاہر کر رہا ہے. وہاں تھوڑی بہت گہما گہمی بھی رہتی تھی. گاؤں سے زیادہ دوری پر ہونے کی وجہ سے عورتیں کپڑے دھونے کے لیے وہاں تک نہیں آتی تھیں، لیکن کچھ منچلی پہنچ بھی جاتی تھی. وجہ یہ کہ وہاں ان کو بالکل تنہائی ملتی تھی. اچھا، یہاں خواتین کا گاؤں سے باہر کپڑے دھونے کے لیے جانا یہ ماضی میں معمول ہوا کرتا تھا. اس کو دکھایا ہے رائٹر نے. یعنی زندگی جو ہے بہت زیادہ ایڈوانسڈ نہیں تھی جیسے آج ہے. کنویں سے نکلا ہوا پانی آس پاس کے کھیتوں کی سینچائی کرتا تھا. راہٹ پر بیلوں کو ہانکنے کے لیے، اب راہٹ، بیل، ہانکنا، کنواں، یہ ساری لفظیات گاؤں کی زندگی کو ہی ظاہر کر رہی ہیں. یہ سچویشن جو ہے وہ ایسی کریٹ کی ہے رائٹر نے جس سے گاؤں کی زندگی ہی ظاہر ہوتی ہے. راہٹ پر بیلوں کو ہانکنے کے لیے صرف ایک آدھ لڑکا موجود ہوتا تھا. مرد کھیتوں میں ہوتے تھے. عورتیں لڑکے کو بھگا دیتی اور کسی لڑکی کو بیل ہانکنے پر لگا دیتی. تب سارے راہٹ پر انہی کا راج ہو جاتا. وہ بغیر کسی ڈر کے راہٹ کے پانی میں نہاتی، کپڑے دھوتی اور ارد ننگی ادھر ادھر گھوم پھر کر کپڑے پھیلایا کرتی تھی. یہ پوری ایک سچویشن جو ہے وہ رائٹر لے کر آیا ہے. یعنی اس کے ذریعے جو ہے وہ پورا ماحول، وہ پوری فضا تشکیل دی گئی ہے جس فضا کا تعلق جو ہے وہ گاؤں سے ہے. کئی برس پہلے کنویں کا پانی اپنے آپ سوکھ گیا. یہ ماضی کی بات ہے، رائٹر ماضی میں لے گیا. اب اس نے بتایا کہ کئی برس پہلے کنویں کا پانی اپنے آپ سوکھ گیا، منڈیر گر گئی اور کنویں کی اندرونی دیوار پر جنگلی جڑی بوٹیاں اگائیں. کچھ نشان دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ کسی وقت وہاں بیل چلا کرتے تھے. آس پاس کے شریں اور توت کے درختوں پر اب الووں اور چیلوں کا بسیرا تھا. اب شریں اور توت کی جگہ وہ اردو کے لفظ لا سکتا تھا، لیکن اس نے اسی طرح استعمال کیا جس طرح اس کی سینسیبلٹی کا یہ لفظ حصہ تھے. اب شریں، توت، الووں، چیلوں کا بسیرا تھا. کچھ کتوں نے بھی اس جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا. اب یہ دیکھیں اس کی آبزرویشن ہے، اس کا مشاہدہ ہے، اس لیے وہ اس طرح کی کے مناظر جو ہے وہ قاری کی نظروں کے سامنے لے کر آتا ہے. کتوں کو لے کر آیا ہے، ویرانی کو ظاہر کیا ہے. یعنی کبھی جو ہے وہ وہاں راحت چلا کرتا تھا، کنویں میں پانی ہوا کرتا تھا، زندگی کے آثار تھے. اب وہاں ویرانی ہے، اب وہاں بربادی ہے. وہ اس لیے کہ وہاں رویدگی نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے. جہاں پانی نہیں ہوتا ظاہر ہے زندگی کے وہاں دوسرے آثار تو ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے وہ آثار نہیں ہوتے جن سے شادابی آتی. کبھی ان کتوں کو آس پاس کے سہنسیوں نے پال رکھا تھا. اب سہنسی جو ہے وہ کتے پالتے ہیں اور پھر کتوں کے ذریعے جو ہے وہ کچھ جانوروں کا، جیسے بلے ہوتے ہیں، جنگلی بلے، ان کا شکار کرتے ہیں. اب وہ سہنسیوں کو لے کر آیا ہے. ان کتوں کو آس پاس کے سہنسیوں نے پال رکھا تھا. وہ انہی کتوں کے ذریعے، سہنسی ہوتے ہیں جو خانہ بدوش ٹائپ ہوتے ہیں، وہ گاؤں کے لوگوں سے کٹے ہوئے سائڈ پر جھگیوں میں رہتے ہیں اور انہوں نے شکاری کتے رکھے ہوتے ہیں اور وہ شکاری کتوں کے ذریعے جو ہے جنگلی جانوروں کا شکار کرتے ہیں. ان کتوں کو آس پاس کے سہنسیوں نے پال رکھا تھا. وہ انہی کتوں کے ذریعے جنگلی بلوں کا شکار کیا کرتے تھے. اگر کوئی کتا چوٹ یا بیماری کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتا تو اسے سہنسی گھر سے نکال دیتے، کیونکہ وہ بیکار کتے کو کھلا پلا نہیں سکتے تھے. سہنسی اسی کتے کو اپنے پاس گھر میں رکھتے ہیں جو جنگلی بلوں کا شکار کر کے ان کے لیے کچھ سامان کر سکے. اور جو کتا جو ہے وہ بیمار ہو جاتا تھا، اس کتے کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ چونکہ ان کے لیے ناکارہ ہو جاتا تھا، ان کے لیے کام کا نہیں رہتا تھا، لہذا وہ اسے گھر سے نکال دیتے تھے. ایسے کتے جیسے سنیاس لے کر اس اندھے کنویں کے پاس رہنے لگے. یعنی
مطلب ایسے کتوں کو بھی خبر ہو جاتی تھی اور وہ سنیاس لے کر مطلب خبر پا کر اسی اندھے کنویں کے پاس رہنے لگے. یعنی شاہنسی جن کتوں کو ناکارہ سمجھ کر گھر سے نکال دیتے تھے وہ پھر اس کنویں کے پاس جا کر رہنے لگتے تھے. یعنی یہاں یہ رائٹر کی آپ آبزرویشن کو دیکھیے اور جانوروں کی جو سائیکولوجی ہے وہ بھی رائٹر کے آبزرویشن میں ہے. وہ 2 دن میں آس پاس کے دیہات کا چکر لگاتے, کوڑے کرکٹ سے کچھ کھا پی کر اپنے ٹھکانے پر لوٹ آتے. یعنی کون؟ کتے. ایک دن اتفاق سے جسا وہاں جا نکلا. آخر وہ اب جو وہ 12-14 روٹیاں, باسی روٹیاں گاؤں سے اکٹھی کر کے لے کر جاتا تھا ہفتے میں 2 ایک بار, اب وہ کیوں لے کر جاتا تھا اب یہ بات کھلے گی, بلکہ کھل چکی ہے. کتوں کا ذکر آ گیا ہے اور پھر اس جگہ کا بھی جسا کو پتہ چل گیا ہے. ایک دن اتفاق سے جسا وہاں جا نکلا. آخر وہ سدائے ہوئے کتے تھے, یعنی ان کتوں کو ٹریننگ دی ہوئی تھی, تربیت دی ہوئی تھی. انہوں نے جسے کو دیکھا تو دم ہلانے لگے. جب جسا دوبارہ وہاں گیا تو اس کی بغل میں کئی روٹیاں دبی ہوئی تھیں. اس نے کتوں کو روٹیاں کھلائی. اب دیکھیں وہ جو ایک مطلب جسا جو ہے گاؤں سے باسی روٹیاں جو اکٹھی کر کے لے کر گیا تھا, اس کی یہاں وضاحت آ گئی ہے. اس کی یہاں وہ کیوں لے کر آیا, لے کر گیا تھا, اس کی لاجک آ گئی. جب جسا دوبارہ وہاں گیا تو اس کی بغل میں کئی روٹیاں دبی ہوئی تھیں. اس نے کتوں کو روٹیاں کھلائیں. کبھی کبھی تو وہ بہت زیادہ تعداد میں روٹیاں لے جاتا, کتے پیٹ بھر کر کھاتے اور اپنے اس نیک مالک کی خیر مانگتے. یعنی اب یہ احساس ہے, یعنی جسا کے بیک آف دا مائنڈ یہ احساس ہے جانوروں کے لیے کہ وہ بھوکے جانوروں کو روٹی جو ہے وہ کھلانے پر جو ہے وہ یقین رکھتا, اسے نیکی سمجھتا ہے, یا اسے اچھا کام سمجھتا ہے, اچھائی کا کام سمجھتا ہے. یہ کیوں سمجھتا ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جو محرومیاں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چاہتا ہے کہ فطرت کے کسی نہ کسی مظہر میں, یعنی اس طرح جس طرح کی محرومی اس نے صحیح ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسرے نہ سہیں, برداشت کریں. یہ بھی انوکھی حالت تھی ایک انسان کا لڑکا اور کتے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے قریب محسوس کرنے لگے تھے. یعنی وہ شروع میں جو اس نے بات کی کہ دوری جو ہے اس نے اپنی عمر کے لڑکوں کے ساتھ اس نے کوئی اٹھنا بیٹھنا شروع نہیں کیا, بلکہ اس نے جو ہے وہ اپنی دوری کو اس طرح سے دور کر لیا. اب غربت اس کی جو ہے کتوں کے ساتھ ہو گئی. جیسے کو یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کتے شکار کھیلنے کے لیے بے چین رہتے تھے. اب کیوں وہ بے چین رہتے تھے؟ چونکہ وہ سہنسیوں کے ناکارہ کتے تھے, اور جیسے نے روٹیاں کھلا کر ان کو پھر جو ہے اس قابل کر دیا تھا کہ وہ ذرا جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے تھے. لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سہنسیوں کے سدھائے ہوئے تھے. اب جسا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ سہنسیوں کے سدھائے ہوئے یعنی ٹریننگ یافتہ, تربیت یافتہ کتے تھے. اب جیسے کو نیا شغل ہاتھ آ گیا, یعنی اب اس کا ایک ہابی بن گیا. وہ اپنے کتوں کی تولی کو لے کر کھیتوں, قبرستانوں اور جھڑ بیریوں میں دوڑتا پھرتا تھا. اب وقت گزاری کا, انٹرٹینمنٹ کا بھی اس کے پاس ایک سامان آ گیا. کبھی کوئی جنگلی خرگوش یا بلا کسی جھاڑی میں سے نکل پڑتا تو بس مزہ آ جاتا. کتے بڑی امنگ سے اچھل کر شکار کے پیچھے دوڑ پڑتے, کیونکہ وہ شکاری کتے تھے اپنی تربیت کے لحاظ سے. جیسا بھی ہا ہو کرتا ہوا بھاگ نکلتا, مانا کہ وہ کتے کسی شکار کو پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے, لیکن اس بھاگ دوڑ میں جسے کو بڑا مزہ آتا. شکار کے بچ نکلنے پر بھی جسا اور اس کے کتے بڑے خوش ہوتے. اصل میں شکار کی اس کے علاوہ اور کوئی اہمیت بھی نہیں تھی. اب ظاہر ہے جسا تو سہنسیوں کا بچہ نہیں تھا, وہ تو بس اتنا ہی آنند لینے کے لیے, اتنا ہی لطف لینے کے لیے کہ کتوں کو ان جنگلی بلوں کے پیچھے دوڑتا دیکھتا تھا اور خوش ہو جاتا تھا. اور ظاہر ہے وہ سہنسیوں کے ناکارہ کتے تھے. اب اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ وہ کسی جانور کا شکار کرتے.
اور ظاہر ہے جانور کا شکار کر بھی لیتے تو جسا کے لیے وہ میننگ لیس تھا. مانا کہ وہ کتے کسی شکار کو پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، لیکن اس بھاگ دوڑ میں جسے کو بڑا مزہ آتا تھا. شکار کے بچ نکلنے پر بھی جسا اور اس کے کتے بڑے خوش ہوتے. اصل میں شکار کی اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور کوئی اہمیت بھی نہیں تھی کہ اس بہانے سے وہ بھاگ دوڑ لیتے تھے. اتنی محنت کے بعد جسے کو بھوک لگتی تو وہ کھیتوں میں سے شلگم اکھاڑتا اور کھا جاتا. اب اگر یہ رائٹر اردو رائٹر ہوتا تو شلجم کا لفظ استعمال کرتا، چونکہ یہ اس کے بیک آف دا مائنڈ پنجابی زبان رچی بسی ہے، یا پنجابی کے اثرات بہت زیادہ ہیں، اس کے شعور کا حصہ ہیں، اس کی سینسیبلٹی کا حصہ ہیں. لہذا وہ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ پورے رچاؤ کے ساتھ، پورے بہاؤ کے ساتھ، بے ساختگی کے ساتھ، برجستگی کے ساتھ استعمال کرتا ہے. اب یہ جو پوری سچویشن آئی ہے، یہ سچویشن جو ہے، یہ سچویشن، یہ منظر، یہ فضا، یہ ماحول ظاہر ہے یہ شہر کا ماحول نہیں. یعنی جہاں جو ہے وہ سہنسیوں کے شکاری کتوں کا ناکارہ ہو جانا اور کسی ویران کنویں کے پاس آ کر رہنا، اور ایک بچے کا جو ہے وہ گاؤں سے باسی روٹیاں اکٹھی کرنا، پہلے اچانک وہاں ان کو دریافت کرنا، پھر اس کے بعد اگلی میٹنگ میں جو ہے ملاقات میں وہ گاؤں سے جو ہے وہ باسی روٹیاں اکٹھی کرے، اور باسی روٹیاں اکٹھی کرنے کے بعد ان کو کھلایا کرے ہفتے میں 2 بار. اچھا، یہ جو پوری فضا ہے، یہ پوری فضا گاؤں کی فضا ہے، یہ شہر کی فضا نہیں ہے، شہر کی فضا ہو بھی نہیں سکتی. بس اپنی زندگی کی یہ کچھ گھڑیاں تھیں جنہیں جیسا اتنی خوشی اور اطمینان سے گزارتا تھا. یعنی یہ جیسا کے لیے انٹرٹینمنٹ کا سورس تھا، سورس آف انٹرٹینمنٹ تھا، اس کے لیے آنند کا، اس کے لیے ایک لطف کا، مزے کے لمحات تھے. وہ اپنی زندگی کے بوجھ اور سونے پن کو بھول جاتا تھا. یعنی وہ اکیلا تھا، وہ اناتھ تھا، یتیم تھا، وہ orphan تھا، وہ اس ساری چیز کو بھول جاتا تھا، اور وہ اس طرح کی سچویشن میں جا کر ہفتے میں 2 بار مزہ لیتا تھا. یعنی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہی اس کے لیے یہی تھا. کچھ دن پہلے وہ نہر کی طرف جا نکلا. وہاں عورتیں نہانے اور کپڑے دھونے کے لیے جایا کرتی تھیں. نابالغ لڑکیوں نے اپنا الگ اڈا بنا رکھا تھا. ان کی چیخ چلاہٹ اور دھما چوکڑی سے اکتا کر ان کی مائیں انہیں پرے دھکیل دیا کرتی تھی. لڑکیوں نے بھی نہر کے موڑ پر ببول کے درختوں کے نیچے نہانا دھونا شروع کر دیا. پانی نہ اتنا تیز تھا کہ بہہ جانے کا ڈر ہوتا، اور نہ اتنا گہرا تھا کہ ڈوبنے کا خطرہ ہوتا. اب رائٹر نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ مائیں جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو ان کے شور و غل کی وجہ سے، ان کے غلغلے اور ہلا گلا کی وجہ سے دور بھگا دیتی ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ الگ سے اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہر کے موڑ پر جو ہے ایک مقام تلاش کر لیا تھا جہاں نہر میں کم پانی تھا، جہاں ڈوبنے کا بھی ڈر نہیں تھا. وہ وہاں جو ہے آنند لینے لگی تھی، لطف لینے لگی تھی. وہ کنارے سے غڑاپ غڑاپ نہر میں چھلانگیں لگاتی، بطخوں کی طرح بازوؤں اور ہاتھوں سے پانی چھپاتی. یعنی پانی پر ہاتھ مارنا، پانی چھپانا. اور ایک یہ جو سلینگ ہے، یہ سلینگ بھی اردو کا نہیں ہے. اور ایک دوسری پر چھینٹے اڑا کر چیخ کر ہنستی. جسے نے دور سے ایسا ہی ایک منظر دیکھا تھا جو اسے بڑا بھلا لگا. شاید لڑکیوں کے قریب ہونا تو اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا، لیکن وہ دور سے تو ان کے کھیل تماشوں سے اپنا من بہلا سکتا تھا. یہ بات صرف اس کے من میں تھی، لیکن وہ دوبارہ نہر پر گیا نہیں. لڑکیوں کے معاملے میں اسے شک تھا کہ نہ جانے وہ اس سے کیسا برتاؤ کریں، لیکن اسے اپنے کتوں پر پورا وشواس تھا. اب دیکھیں، شروع میں وہ ایک پوری اس نے بات کی ہے، اور پھر آگے جا کر جو اس کی لاجک لے کر آیا ہے. یعنی شروع میں جسے کو رائٹر نے انٹروورٹ دکھایا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ آگے جا کر ایکسٹروورٹ کیسے ہو جاتا.
آج بھی کتوں کو روٹیاں کھلا دینے کے بعد وہ درختوں کی چھایا تلے کچھ ڈھلوان دھرتی پر ارد لیٹا سا ہو رہا تھا کہ اتنے میں اس کے گاؤں کا موجی رام گھوڑے پر سوار ادھر آ نکلا۔ اب یہ موجی رام ایک کریکٹر ہے، اس کے گاؤں کا ہے۔ وہ شہر سے کچھ سامان لینے جا رہا تھا، جسے پر نظر پڑی تو اس نے گھوڑا روک لیا اور اونچی آواز میں پوچھا، ارے تم جسو ہو کیا؟ جسے کے کانوں میں جانی پہچانی آواز پہنچی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ دانتوں میں گھاس کا لمبا سا تنکا چبا رہا تھا۔ یہ جزیات نکاری ہے، یعنی ایک ایک جز پر رائٹر کی نظر ہے۔ یہ رائٹر کی آبزرویشن کا کمال ہے، اس کے مشاہدے کی باریک بینی ہے۔ اس وقت وہ دانتوں میں گھاس کا لمبا سا تنکا چبا رہا تھا۔ موجی رام کو پہچان کر بولا، ہاں چاچا، میں ہی ہوں۔ ارے تم یہاں بیٹھے ہو اور تمہارا چاچا سانڈ کی طرح بوکھلایا ہوا تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ چاچے کا نام سن کر جسو فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ چاچا نے جو ہے، جب ایک گاؤں کا بوڑھا آدمی جب جسا اناتھ ہو گیا تھا، یتیم ہو گیا تھا، تو گاؤں کا ایک بوڑھا جب چھوڑ کر گیا، چھوڑ کر جانے کے فوری بعد جسا سنگھ کے چاچا بگا سنگھ نے اس کی خوب دھلائی کی تھی، پٹائی کی تھی۔ اب اس کے بیک آف دا مائنڈ جو ہے وہ چچا کی وجہ سے ایک ڈر تھا، چونکہ وہ 2-3 بار پٹ چکا تھا اپنے چچا سے۔ ارے تم یہاں بیٹھے ہو اور تمہارا چاچا سانڈ کی طرح بوکھلایا ہوا تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ چاچے کا نام سن کر جسو فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ موجی رام اسے تسلی دینے کے لیے بولا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں نے تمہارے چاچا سے کہہ دیا تھا بچہ ہے، یہیں آس پاس کہیں کھیل رہا ہوگا۔ اب چونکہ جسا سنگھ اس کا چچا جسا سنگھ کا چچا جو ہے وہ بگا سنگھ ہے، اور چونکہ وہ اس کو پتا ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، تو جب وہ گھر سے غائب ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایک تعلق کی وجہ سے وہ اسے تلاش کرنے کے لیے ظاہر ہے بے چین ہوتا ہے۔ اب فوراً گھر چلے جاؤ۔ موجی رام نے اپنی بات ختم کر کے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہاں سے چل دیا۔ جسا فوراً گاؤں کی طرف بھاگا، کتے بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو لیے۔ جسے کو کتوں کو اس کے ساتھ دیکھ کر کہیں چاچا بھڑک نہ اٹھے، وہ رکا تو کتے بھی رک گئے۔ اس نے دونوں بازو ہلا ہلا کر کتوں کو ششکارا اور واپس لوٹ جانے کو کہا۔ یہ پورا جو سچویشن پوری آئی ہے، یہ پوری کی پوری سچویشن گاؤں کی سچویشن ہے۔ اب کتوں کو ششکارنا، یہ ششکارا جو ہے یہ بھی پنجابی کا لفظ ہے، اور وہ واپس لوٹ گئے۔ انہیں واپس لوٹ جانے کو کہا۔ کتے واپس تو نہیں گئے، لیکن وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ وہ اتنا سمجھ گئے کہ جیسا انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا۔ یہ پھر مشاہدے کی باریک بینی ہے۔ یعنی رائٹر جو ہے وہ جانوروں کی نفسیات سے بھی اس لیے واقف ہے کہ وہ گاؤں میں اس نے جانوروں کا قریب سے مشاہدہ کیا ہوا۔ اس طرح کتوں کو پیچھے چھوڑ کر جیسا پھر گھر کی طرف دوڑ پڑا، شاید جیسے کسی شاعر کو نظم تخلیق کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح جسے کو دوڑ لگانے میں خوشی ہوتی تھی۔ اب دوڑ جو ہے وہ خوف کی وجہ سے لگا رہا ہے کہ چاچا جو ہے وہ اس سے میں پھر پٹائی کرے گا اور میں گھر جو ہے وہ دوڑ کر گھر پہنچوں، اور دوڑ لگانے میں ظاہر ہے اسے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بڑی تیز رفتار سے لمبے فاصلے تک بغیر دم ٹوٹے دوڑ سکتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ اپنے کتوں کے برابر دوڑ سکتا تھا۔ پہیوں چوڑے ریتلے راستوں، کھیتوں، پگڈنڈیوں پر سے ہوتا ہوا جھاڑیوں، درختوں اور ٹیلوں کے قریب سے گزرتا ہوا جسا گھوڑے کے چنچل گھوڑے کی طرح جیسا چنچل گھوڑے کی طرح جیسے اڑتا چلا جا رہا تھا۔ اپنے دوڑ لگانے پر اسے فخر تھا۔ کبھی کبھی وہ اس بات پر فریفتہ ہوا ہو اٹھتا کہ اس کی ٹانگیں اس کے جسم کو اتنی تیزی سے آگے اور آگے لے جا سکتی تھی۔ اب یہ اس کی ایک اندرونی کیفیت ہے، نفسیاتی کیفیت ہے، جس کو یہاں رائٹر نے ظاہر کیا ہے کہ اس کو اپنے پھرتیلے بدن پر
اور اپنے تیز دوڑنے پر فخر تھا۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر بھی اس نے اپنی رفتار کم نہیں کی۔ ٹوٹی پھوٹی چار دیواری کے پیچھے گوبر مٹی سے لپی دیواروں اور سپاٹ اور ہموار چھتوں والے مکان صبح کی دھوپ سے جگمگا اٹھے تھے۔ اب گوبر مٹی سے لپی دیواریں، اچھا ہموار چھتیں، اب یہ گوبر مٹی، یہ بھی ظاہر ہے شہری جو لینڈسکیپ ہے، شہری ماحول ہے، یہ شہر کی کنڈیشنز کو سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چیز اس سے میل نہیں کھاتی۔ یہ ظاہر ہے گاؤں کی زندگی کی کو ایکسپریس کرنے کا ایک انداز ہے۔ مکانوں کی منڈیروں پر سفید کالے کوے کائیں کائیں کر رہے تھے۔ راستے میں کوئی چھوٹی موٹی چیز آتی تو جیسا کود کر اس کے اوپر سے پھلانگ جاتا۔ چاچا کو طویلے کے پہلو میں چکی سے جتی سانٹنے کا سر اسے دکھائی دینے لگا تھا۔ بڑے فراٹے سے جب وہ طویلے کے ہاتھے میں گھسا تو بگا سنگھ اس کی طرف پیٹ کیے رحیم سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اب رحیم، اب یہاں بھی جو ہے یعنی کیریکٹر کے ذریعے دکھایا ہے کہ جب وہ واپس مڑتا ہے، گھر پہنچتا ہے، تو اس کا چچا جو ہے بگا سنگھ کس سے بات کر رہا ہوتا ہے؟ رحیم کے ساتھ۔ جیسا ایک جگہ رک کر ساکن ہو گیا، دم پھولا ہوا تھا اور اس کے منہ میں سے بھاپ نکل رہی تھی، یعنی مطلب منہ میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ظاہر ہے سردی کا موسم تھا اور وہ تیز دوڑ کر آیا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر دھول بھی تھی اور گھاس پر جمی اوس کی بوندوں کے چھینٹے بھی تھے۔ رحیم سے بات ختم کر کے بگا مڑا تو اس کی نظر جسے پر پڑی۔ بگا زیادہ غصے میں نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ جسا بڑے زور زور سے ہانپ رہا ہے، تو اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ جسے کو جہاں بھی اس بات کی خبر ملی ہوگی کہ چاچا اسے ڈھونڈ رہا ہے، وہیں سے بگٹٹ بھاگتا ہوا وہ طویلے میں پہنچ گیا تھا۔ اس خیال سے بگا کچھ اور ٹھنڈا پڑ گیا، یعنی اس کا غصہ جو اور کچھ کم ہو گیا۔ اس نے ایک بار پوچھ ہی لیا، ارے کہاں گیا تھا جسے؟ اب وہ جواب دیتا ہے، ہگنے۔ جسے نے، ظاہر ہے گاؤں کے لوگ جو ہے اپنی حاجت روائی کے لیے کھیتوں ہی کی طرف جاتے تھے۔ اب تو نہیں خیر ایسی سچویشن، لیکن ماضی میں تو ہوا کرتی تھی۔ جس زمانے کا یہ پوری سچویشن ہے، پوری صورت احوال ہے۔ جیسے نے ایک لفظ میں جواب دے دیا اور پھر مطمئن ہو گیا۔ اس کی یہ خاموشی ایسی مضبوط تھی کہ اسے چاچے کے تھپڑ اور گھوسے بھی توڑ نہیں سکتے تھے، لیکن چاچا مار پیٹ کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ جیسے کہ بڑے سے جوڑے پر ہاتھ رکھ کر اسے طویلے کے کمرے میں لے آیا۔ وہاں پیتل کی، اب ایک سچویشن سے اب دوسری سچویشن میں رائٹر جو ہے وہ لے کر جائے گا، اور کہیں محسوس نہیں ہوتا مطلب کہ کہیں زور زبردستی سے ایسا کیا گیا ہے۔ مطلب بات میں سے بات لوجیکلی رائٹر جو ہے وہ نکالنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کی اتنی مہارت ہے، وہ اتنا مزہ ہوا جو ہے وہ رائٹر ہے کہ وہ بات میں سے بات جو ہے وہ لاجک کے ذریعے آگے لے کر جاتا ہے، یعنی کہانی ڈیولپ ہوتی جاتی ہے۔ پلاٹ کی کنسٹرکشن اتنی کمال کی ہے کہ کہیں جھول محسوس نہیں ہوتا اور کہیں بوریت کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ وہ رائٹر انسانوں کی نفسیات پر بھی بڑی اس کی گہری نظر ہے، اور مشاہدہ بھی اس کا بہت ہی کمال کا ہے۔ جیسے نے ایک لفظ میں جواب دے دیا اور پھر مطمئن ہو گیا۔ اس کی یہ خاموشی ایسی مضبوط تھی کہ اسے چاچے کے تھپڑ اور گھوسے بھی توڑ نہیں سکتے تھے، لیکن چاچا مار پیٹ کے موڈ میں نہیں تھا۔ چاچا تو رومانٹسزم کے موڈ میں تھا۔ اس کی بھی لائف میں ایک بدلاؤ آیا تھا، اس کی نفسیات میں ایک تبدیلی آئی تھی۔ وہ جسے کے بڑے سے جوڑے پر ہاتھ رکھ کر اسے طویلے کے کمرے میں لے آیا۔ اب اس نے مارا پیٹا نہیں، وہاں پیتل کی قلعی دار بالٹی اجلے جھاڑن سے ڈھکی رکھی تھی،
پیتل کی کلئی دار بالٹی. اب یہ بھی ظاہر ہے گاؤں کی زندگی کی ڈپکشن کے لیے یہ لفظیات استعمال کی گئی ہیں. بگے نے جھاڑن کا ایک کونا اٹھایا تو جسے نے دیکھا کہ بالٹی کنارے سے 4 انگل نیچے تک لسی سے بھری ہوئی تھی. اب یہ لسی اور اس میں کم سے کم پاؤ بھر مکھن کا گولا تیر رہا تھا. اب لسی مکھن گولا تیر رہا تھا. ایک طرف تو پنجابی زبان کے اثرات ہیں اور دوسری طرف جو سچویشن ہے وہ گاؤں کی سچویشن ہے. تو تیسری طرف اب ایک سچویشن سے رائٹر دوسری سچویشن میں ڈیزولو کر رہا ہے. یعنی ایک منظر دوسرے منظر میں تحلیل ہو رہا ہے اور کہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ شعوری کوشش ہے. پھر چاچا نے اسے قریب پڑا لوہے کا بڑا سا کمنڈل دکھایا. اب کمنڈل بھی جو ہے وہ ظاہر ہے یہ بھی گاؤں کی زندگی اور دودھ اور لسی اور بھینسیں اور ان سے تعلق رکھنے والی پوری وہ جو اس سے تعلق ہے اس سچویشن سے. اسے قریب پڑا لوہے کا بڑا سا کمنڈل دکھایا جس میں تین ساڑھے سیر تازہ دودھ تھا. اب رائٹر نے کلو کا لفظ نہیں استعمال کیا, پاؤنڈ کا لفظ استعمال نہیں کیا. یعنی جو میجر کرنے کے دوسرے پیمانے ہیں اور ان کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں وہ استعمال نہیں کیے, بلکہ 3 ساڑھے سیر تازہ دودھ تھا. جسے نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں چاچا کے چہرے پر گاڑ رکھی تھی. وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ اس کا چاچا چاہتا کیا تھا. اب ظاہر ہے اس نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ کر یہ جاننے کے لیے کہ چاچا آگے حکم کیا دیتا ہے, اس کا کہنا کیا ہے. بگے نے اپنا داہنا ہاتھ پاؤں قریب پڑی چارپائی کی باہی پر رکھا. اب باہی ظاہر ہے یہ چارپائی اور باہی اس کا تعلق پنجابی زبان سے ہے. رائٹر کے بیک آف دا مائنڈ پنجابی کے بہت الفاظ ہیں اور ان کا وہ بہت ہی رچاؤ کے ساتھ تخلیقی رچاؤ کے ساتھ استعمال کرتا ہے, بڑی برجستگی اور بے ساختگی کے ساتھ. بگے نے اپنا داہنا پاؤں قریب پڑی چارپائی کی باہی پر رکھا اور بایاں ہاتھ جسے کے کندھے پر رکھ کر کچھ رازدارانہ انداز میں بولا. اب رازدارانہ انداز میں کیوں بولا ہے؟ کیونکہ رومانٹسزم کی سچویشن آ گئی ہے. تمہیں یہ دونوں چیزیں رام پیاری کے یہاں پہنچانی ہے, رام پیاری کے یہاں پہنچانی ہے. یہاں سے پتہ چلا ہے کہ رومانوی فضا ہے, رومانٹسزم کا سین آ گیا ہے. ہمیشہ کی طرح جسے کا چہرہ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ کاٹھ کا بنا ہو, لکڑی کا بنا ہو. جواب میں اس کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا, اچھا. کچھ کہنے سے پہلے بگے کو اپنے گلے میں کوئی چیز اٹکی سی محسوس ہوئی. بگے کو اپنے گلے میں جو اس کا چاچا تھا جیسا. اس نے زور سے کھانس کر بلگم کا لوندا باہر کو پھینکا جو دیوار پر جا چپکا. اس نے جسے کی بٹن جیسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا شروع کیا, ہاں تو رام پیاری کا مکان. اب چچا جو ہے وہ بھتیجے سے پوچھ رہا کہ ابھی تمہیں مکان کا پتہ ہے؟ اب جسے نے بات کاٹ کر کہا, میں جانتا ہوں. چاچے نے ٹھٹک کر اپنا داہنا پاؤں چارپائی سے ہٹایا اور فرش پر ٹیک دیا. اسے لگا جیسے جسا ضرورت سے کچھ زیادہ ہی جانتا تھا. اس نے دھیرے سے پوچھا, تو جانتا ہے کہ رام پیاری کس مکان میں رہتی ہے؟ ہاں چاچا, جسے نے بڑے چوکنے پن سے جواب دیا. اس نے آگے سے گالی دی ہے, اب میں گالی جو ہے وہ حذف کر رہا ہوں. بگے نے من ہی من میں یعنی چچا نے بچے کو جو ہے وہ پیار میں گالی دی ہے, غصے میں نہیں. اب میں گالی جو ہے حذف کر رہا ہوں. بگے نے من ہی من میں کہا, پھر اونچی آواز میں بولا, یہ دونوں چیزیں رام پیاری کے گھر پہنچا دو چپکے سے. بگے نے من ہی من میں کہا, پھر اونچی آواز میں بولا, یہ دونوں چیزیں رام پیاری کے گھر پہنچا دو چپکے سے.
اتنا کہہ کر بگے نے جسے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ 38 سال بگا سنگھ کی عمر ہو چکی ہے، لیکن بگا سنگھ کی شادی نہیں ہوئی۔ اب رام پیاری کون ہے؟ رام پیاری بنارس سے آئی ہوئی ایک خاتون ہے، جو بنارس سے دہلی پہنچی، دہلی سے لاہور پہنچی، اور لاہور سے جو ہے وہ بگا سنگھ کا ایک رشتہ دار اس کو اپنے گاؤں ہری پورہ میں لے آیا تھا، اور اس نے نیا مکان بنا لیا تھا۔ بگا سنگھ کے اس عزیز نے، رشتہ دار نے، چنن سنگھ اس کا نام تھا، چنن سنگھ نے اپنا نیا مکان بنا لیا تھا، اس کا ایک مکان خالی پڑا تھا، تو وہ شیخو پورہ میں گیا، تو شیخو پورہ میں گردوارے میں گیا تھا، بلکہ لاہور کے قریب ایک گردوارے میں گیا تھا۔ گردوارے میں پوجا پاٹ کے لیے چنن سنگھ گیا تھا، اور گردوارے کے باہر جو ہے اسے رام پیاری ملی تھی۔ رام پیاری نے اپنی دکھ بھری کہانی سنائی، تو وہ خدا ترسی یا رحم کھاتے ہوئے چنن سنگھ جو ہے اسے اپنے ہمراہ لے آیا تھا۔ رام پیاری اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا لڑکا بھی تھا، تو وہ اس لڑکے اور رام پیاری کو لے آیا تھا، اور اپنا خالی گھر جو ہے وہ چنن سنگھ نے رام پیاری کو دے دیا تھا۔ اب ہری پورہ گاؤں ہے، ہری پورہ میں رام پیاری اور وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ اکٹھے ایک گھر میں رہتے ہیں، اور پورے گاؤں کی ان پر نظر ہے، اور سب کو پتا ہے کہ چنن سنگھ جو ہے اس کو لے کر کہیں سے آیا ہے، اور وہ چنن سنگھ کے خالی مکان میں رہ رہی ہے، اور سب کو پتا ہے کہ چنن سنگھ نے نیا مکان بنا لیا ہے، اور چنن سنگھ اپنے نئے مکان میں رہتا ہے، اور ریام پیاری گاؤں ہری پورہ میں اس کے پرانے مکان میں رہ رہی ہے۔ اور رام پیاری جو ہے وہ بگا سنگھ کی بہن کے پاس بھی آ کر جو ہے وہ بیٹھتی ہے، اور بگا سنگھ نے اس عورت کو اپنی بہن کے پاس ہی دیکھا۔ اتنا کہہ کر بگے نے جسے کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کاٹھ کے چہرے پر کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بگے نے پوچھا میری بات سمجھ کے نا؟ ہاں، یہ دونوں چیزیں رام پیاری کو پہنچانی ہیں چپکے سے۔ بگے نے لفظ چپکے سے سن کر ایک بار پھر لڑکے کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا، بگے کو اطمینان ہو گیا، یعنی اس کے چہرے پر کوئی میننگز رائٹر نے نہیں دکھائے کہ وہ جو بچہ ہے کیا اس کے چہرے پر کچھ معنی ہے، مطلب آگے سے وہ کوئی ایسے جسچرز دے رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی جسچرز نہیں ہے تو وہ مطمئن ہو گیا، یعنی چچا جو ہے بھتیجے کے چہرے کو دیکھ کر جو ہے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ ایک ہاتھ میں بالٹی اور ایک ہاتھ میں کمنڈل اٹھا کر جب جسا دروازے سے باہر جانے لگا تو بگا بولا رام پیاری سے کہہ دینا کہ چاچا نے بھجوایا ہے۔ اب وہ اپنے اطمینان کے لیے اور تاکہ اس کو خبر بھی ہو جائے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کس نے بھجوایا ہے، جیسا تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا، اچھا رام پیاری جو ہے وہ بگا کو بھی دیکھ چکی ہے، کیونکہ وہ اس کی بڑی بہن بجنو کے پاس آتی ہے اس کے گھر میں، اور اس نے وہ منظر بھی دیکھا تھا جب جسا نے پہلی بار آئے ہوئے بگا نے جسا سنگھ کی پٹائی کی تھی، جسو کی، اپنے بھتیجے کی، اور وہ منظر بھی رام پیاری جو ہے دیکھ چکی تھی۔ جیسا تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا چپ چاپ وہاں سے چل دیا، این اسی موقع پر بگے کو بجنو کھڑی دکھائی دی۔ بجنو کون ہے؟ یہ بگا سنگھ کی بڑی بہن ہے، اور اس کا بھی ہسبینڈ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور یہ اس کی اولاد نہیں ہے، یہ اپنے بھائی کے پاس ہی رہ رہی ہے، اور اس کا بھائی جو ہے وہ بگا سنگھ ہے، اور بگا سنگھ بجنو سے چھوٹا ہے۔ بجنو نے جسے کو دروازے میں سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ اب یہ جو پیار کے ساتھ نام رکھنا یا بگاڑ کا نام رکھنا، یہ بھی جو ہے وہ دیہی کلچر میں یا کچھ فیملیز میں بہرحال جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن عموماً دیہی علاقوں میں۔ بجنو نے جسے کو دروازے میں سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے بگے نے مکان کے بھیتر سے، یعنی مکان کے درمیان میں سے لسی اور مکھن منگوایا تھا۔ بھینسوں کے دوہے ہوئے دودھ میں سے اس نے ایک کمنڈل بھر کر پہلے ہی رکھ لیا تھا، اور باقی کا دودھ بھیتر بجنو کو بھجوا دیا تھا، یعنی کچھ اس میں سے نکال لیا تھا، جو بھینسوں کا کافی سارا دوہا ہوا دودھ تھا اس میں سے کچھ جو ہے اس نے باقی رکھ لیا تھا، اور جو گھر میں بھجوانا تھا وہ گھر میں بھجوا دیا تھا اپنی بہن کے پاس۔
भजनू को दूध के बारे में तो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन लस्सी के बारे में वो यही समझी कि मुमकिन है अहाते में बके कुछ मेहमान आए होंगे। अब जैसे को दूध का कमंडल लस्सी की बाल्टी ले जाते देखकर उसके मन में तजस्सुस जागा, क्यूरियोसिटी पैदा हुई बहन के दिल में कि जैसा इन चीजों को कहां पहुंचाने जा रहा था। बहन के मन की इस बात को भांपते हुए बग्गे को देर नहीं लगी, यानी बग्गे ने बहन के जहन में क्या बात आई है उसको भांप लिया। उसने फौरन ही कहा, मैंने ये दूध और लस्सी उसके घर भिजवाई है। क्या नाम है उसका? अरे तुम्हारे पास भी तो मैंने एक दो बार उसे बैठे देखा है, भला सा नाम है उसका। हाँ याद आया, राम प्यारी। बग्गे को ये नाम अच्छा भला याद था, मगर वो जानबूझकर अदाकारी करता रहा। ये है नफ्सियात, ये है राइटर का किसी कैरेक्टर की नफ्सियात को जानना और फिर उस नफ्सियात को इस तरह से रीडर के सामने रखना। लेकिन राइटर कहीं खुद नहीं बोल रहा, जहां भी बोल रहा है कैरेक्टर बोल रहा है। ये होती है बड़े राइटर की या अहम राइटर की बुनियादी सिफत, उसका कमाल। बग्गे को ये नाम अच्छा भला याद था, मगर वो जानबूझकर अदाकारी करता रहा। भजनू तबेले के भीतर चली आई। वो दीवार से टिके बैल गाड़ी के एक बहुत बड़े पहिए पर कोहनी रखकर खड़ी हो गई। अब ये उसकी जुजियात निगारी है, वो एक एक जुज को जो है वो दिखाता चला जाता है पूरे तहर्रुक के साथ। वो दीवार से टिकी बैलगाड़ी के एक बहुत बड़े पहिए पर कोहनी रखकर खड़ी हो गई। चाहे उसने कुछ नहीं कहा, चाहे उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो ये जानना चाहती थी कि आखिर बग्गे को ये चीजें भिजवाने का ख्याल कैसे आया। अब बहन के जहन में एक तजस्सुस पैदा हो चुका था कि ये मतलब चीजें क्यों भिजवाई जा रही। बग्गा भजनों से डरता नहीं था, मगर ये बात ही ऐसी थी जिस पर कुछ ना कुछ रोशनी डालना जरूरी था। अब वो बहन से डरता नहीं था, बहन का एहतराम करता था। उसने अपनी दो लंबी लंबी उंगलियां पगड़ी में घुसेड़ कर सर खुजाते हुए कहा, बेचारी कमजोर है, मुसीबत की मारी है। भजनू के होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट पैदा हुई और उसने पूछा, तुमको कैसे पता चला कि वो मुसीबत की मारी है? कोई अब बहन के पास तो आकर, भजनू के पास तो आकर वो राम प्यारी बैठती थी, लेकिन अब वो ये जानना चाहती थी कि भाई बग्गा सिंह को कैसे पता चला, उसके भाई को कैसे पता चला कि वो बेचारी है, मुसीबत की मारी है, वगैरह वगैरह। कोई और मौजू होता तो बग्गा बहन को घूर कर टाल देता, मगर राम प्यारी के मामले में वो ऐसा करना नहीं चाहता। वही चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात थी। उसने अपना बड़ा सा हाथ जरा सा हवा में लहराकर जवाब दिया, भला मुझे इसका पता कैसे चल सकता था? राम प्यारी से आज तक तो मेरी एक बात भी नहीं हुई। अपने वो लाला जी है ना, लाला बलमुकंद, हेड क्लर्क, गवर्नमेंट इंडिया, अपने वो लाला जी है ना, लाला बलमुकंद, हेड क्लर्क, गवर्नमेंट इंडिया, वही राम प्यारी के पास गए थे। उन्होंने पूरी छानबीन करने के बाद कहा कि वो बेचारी मुसीबत की मारी है, दुखियारी है, इसलिए हम सब गांव वालों को चाहिए कि उसकी हर तरह से मदद करें। अब यहां उसने वो भी बता दिया है कि उसे कैसे पता चला है, और ये एक बात तो रियल बात है कि भाई वाकई जो है ऐसी ही बात थी कि लाला बलमुकंद ही उसके घर गया था। लेकिन लाला बलमुकंद को किसने भेजा था वो जाहिर है, आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि लाला बलमुकंद को राम प्यारी के घर किसने भेजा था और ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा हुई थी। वही राम प्यारी के पास गए थे। उन्होंने पूरी छानबीन करने के बाद कहा कि वो बेचारी मुसीबत की मारी है, दुखियारी है, इसलिए हम सब गांव वालों को चाहिए कि उसकी हर तरह से मदद करें। इस पर भजनू ने एक आंख बंद कर ली, लेकिन बग्गे की नजर उसकी तरफ नहीं थी। वो बोली, तो इसलिए तुमने लस्सी और दूध उसके यहाँ भेजा है?
ہاں بھجنوں، ہمارے یہاں تو لسی اور دودھ کی ندیاں بہتی ہیں، مطلب ظاہر ہے کہ ان کے گھر میں تو بھینسیں تھیں، زمینیں تھیں، بھینسیں تھیں، دودھ تھا، بہت زیادہ تھا۔ تم تو بچی ہوئی لسی مجبوراً بھینسوں کو پلا دیتی ہو، یا گاؤں سے باہر میدان میں بھی انڈیل آتی ہو، بھلا کسی غریب کے کام آ جائے تو کیا برا ہے۔ اب یہاں جو ہے اس کے اچھا ہونے کا، یعنی ایک اچھا ہونے کا بھی اس میں پہلو ہے، اور ساتھ اس کا رومانٹسزم کا بھی پہلو ہے، جس کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کر رہا۔ کون؟ بگا سنگھ، یعنی ایک کریکٹر، اور ایک کریکٹر کے بیک آف دا مائنڈ کیا چل رہا ہے وہ رائٹر نے ابھی نہیں کھولا، وہ آگے چل کر کھلے گا۔ میں نے یہ کب کہا کہ اس میں کوئی برائی کی بات ہے؟ اب مجنوں کہتی ہے اپنے بھائی سے، میں نے یہ کب کہا کہ اس میں کوئی برائی کی بات ہے؟ یہ تو بہت ہی نیک کام کیا ہے تم نے۔ یہ کہتے وقت بجنو دروازے سے باہر نکل گئی، اور پیچھے سے بگا یہ بھی نہ دیکھ پایا کہ اس کے چہرے کی کیفیت کیا تھی۔ جیسا بڑی تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا چلا جا رہا تھا، اس وقت اس نے گھٹنوں سے اوپر تک کا صرف کچہرا کچہرا جانگیا پہن رکھا تھا، جس کا اب کچہرا جو ہے وہ لفظ یہ بھی پنجابی کا ہے، جانگیا، جس کا نیچے کو لٹکتا ہوا میلا کمر بند اس کے گھٹنوں سے ٹکرا ٹکرا کر ناچ رہا تھا۔ وہ گاؤں کے باہر سے ہو کر گیا۔ یہ جزیات نگاری ہے رائٹر کی، اس کا مشاہدہ جو ہے، اس کی باریک بینی ہے، وہ ایک ایک جز پر نظر رکھتا ہے، اور اس جز کو جو ہے وہ پہلے ہی تحرک کے ساتھ جو ہے دکھاتا چلا جاتا ہے۔ پیپل کے نیچے رام پیاری کا مکان تھا۔ پیپل ذرا اونچی جگہ پر تھا، جسا اس چڑھائی پر بھی بڑی تیزی سے چڑھ گیا۔ راستے کے ڈھلوان کنارے پر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر تھے، جنہیں مرغیاں پنجوں سے کرید رہی تھی۔ راستے کے ڈھلوان کنارے پر کوڑے کٹکٹ کے ڈھیر تھے، جنہیں مرغیاں پنجوں سے کرید رہی تھیں۔ اب یہ بھی گاؤں کا منظر ہے، مرغیوں کا پنجوں سے کریدنا، اس طرح گاؤں کے کسی ڈھیر پر، ڈھلوان پر کوڑے کرکٹ کو۔ یہ بھی رائٹر کی جب جزیات نگاری کرتا ہے تو ایک ایک جز کو دکھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی اس کے آبزرویشن کا، اس کے مشاہدے کی باریک بینی کا کمال ہے۔ دروازے کے آگے پہنچ کر پل بھر کو وہ ٹھٹکا۔ اس کے دونوں ہاتھ خالی نہیں تھے۔ اس نے دروازے پر ایک پاؤں مارا تو وہ کھل گیا۔ وہ لمبا ڈگ بھر کر ڈیوڑی میں پہنچ گیا۔ سین کی دیوار کے پاس چارپائی پر رام پیاری بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی۔ اب دھوپ سینکنا یہ بھی پنجابی کا سلینگ ہے۔ جب اسے ڈیوڑی بھی پنجابی کا سلینگ ہے۔ اور جب اسے ڈیوڑی کے دروازے میں سے جسا صحن میں آتا دکھائی دیا۔ اب ڈیوڑی کیوں بنائی جاتی تھی؟ کہ ہوا جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ کھلی حویلی ہو، اور حویلی کے بیچ میں ڈیوڑی ہو۔ جب کسان تھکے ہارے کھیتوں سے آئیں تو گرمی کے موسم میں ڈیوڑی میں بیٹھ جائیں، تاکہ جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ مطلب ان کو سکون دے سکے۔ جب اسے ڈیوڑی، یہ بھی گاؤں کی زندگی اور گاؤں کے جو طرز تعمیر کو ظاہر کرنے والا ایک عنصر ہے۔ جب اسے ڈیوڑی کے دروازے میں سے جسا صحن میں آتا دکھائی دیا تو اسے تھوڑا تعجب ہوا۔ وہ سمجھی کہ یہ لڑکا شاید بھول بھول کر یہاں چلا آیا تھا۔ رام پیاری کو گاؤں میں کون نہیں پہچانتا تھا؟ ہاں، وہ بہت کم لوگوں کو پہچانتی تھی، خاص کر جسے کے بارے میں اسے لگا کہ اس لڑکے کو پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے لڑکے سے پوچھا، کس کے یہاں جانا ہے تمہیں؟ کس کے یہاں جانا ہے تمہیں؟ جسے نے کھٹاک سے جواب دیا، میں تمہارے پاس ہی آیا ہوں۔ رام پیاری نے چارپائی سے اٹھنے کے لیے اپنا پاؤں نیچے کی طرف بڑھاتے ہوئے حیرت زدہ آواز میں پوچھا، میرے پاس؟ اتنی دیر میں جسے نے بالٹی اور کمنڈل کو صحن کے کچے فرش پر رکھ دیا اور بولا، میں لسی، مکھن اور دودھ لایا ہوں۔ رام پیاری نے اٹھ کر بالٹی اور کمنڈل پر سے اجلا جھاڑن اٹھایا اور پھر انہیں ڈھک دیا۔ تب لڑکے کی طرف دیکھ کر سوال کیا، کہیں تم بھول سے تو یہاں نہیں چلے آئے؟
نہیں، تمہارا ہی نام رام پیاری ہے نا؟ ہاں، تم کون ہو؟ جسے نے ناک پھیر کر جواب دیا، میرا نام جسا ہے، مجھے چاچا نے تمہارے یہاں بھیجا ہے۔ کون ہے تمہارا چاچا؟ بگا سنگھ۔ یہ نام سن کر رام پیاری کے منہ کا سائز بالکل گول سا ہو گیا، جیسے وہ سیٹی بجانے جا رہی ہو۔ پھر اس نے آواز دی، منگل، ارے منگل! منگل دبلی پتلی بکری کی طرح چھلانگ لگا کر باہر نکل گیا۔ اب یہ منگل کون ہے؟ یہ وہ چھوٹا بچہ ہے جو رام پیاری کے پاس رہتا ہے۔ ایک ہاتھ سے پنی ٹوپی کو دائیں طرف کھسکاتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا ہے دیدی؟ رام پیاری نے بالٹی اور کمنڈل کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، انہیں بھیتر لے جاؤ اور اپنے برتنوں میں دودھ اور لسی اڈیل کر خالی بالٹی اور کمنڈل اس لڑکے کو واپس کر دو۔ منگل نے ہونٹوں پر زبان گھمائی اور دونوں برتن اٹھا کر بھیتر چلا گیا۔ رام پیاری نے کہا، تمہارے چاچا نے اتنی تکلیف کاہے کو کی؟ میں نہیں جانتا، جسے نے ٹاک سے جواب دیا۔ رام پیاری اس کے اس جواب پر مسکرا دی، بولی، اس وقت تمہارا چاچا کہاں ہے؟ گھر پر، طویلے میں۔ او! جسے کو اتنے قریب سے رام پیاری بہت اچھی لگی، اس کی آواز بھی سریلی تھی اور وہ باتیں بھی بڑی ادا سے کرتی تھی۔ منگل دونوں برتن خالی کر کے لے آیا تو رام پیاری بولی، انہیں پانی سے دھو دینا۔ ظاہر ہے یہ گاؤں کی جو روایات ہیں، ان روایات کے مطابق کہ جب جو ہے وہ کوئی کسی کے گھر میں جو ہے کوئی چیز لے کر جاتا ہے دینے کے لیے، تو پھر وہ گھر والے جو ہیں وہ چیز لے کر تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ برتن کو دھو کر جو ہے واپس کر دیتے ہیں۔ منگل نے یہ کام بھی بڑی پھرتی سے کیا۔ جیسا برتن اٹھا کر چلنے لگا تو اس کے کانوں میں رام پیاری کی چوڑیوں کی کھنک کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنا کومل ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کرتی ہوئی کہہ رہی تھی، ذرا ٹھہرو۔ رام پیاری کمرے کے بھیتر گئی اور ایک تشتری میں بھنی ہوئی گیہوں کے مرونڈے، کھانڈ کا بنا ہوا گٹا اور چینی کی چوکور مٹھائی کے ٹکڑے لے کر لوٹ آئی اور جسے سے کہنے لگی، یہ لو۔ جسے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مٹھائی کو کس چیز میں لے۔ اگر برتن نہ بھی سامنے ہوتے تو اتنی مٹھائی اس کے دونوں ہاتھوں میں نہیں سما سکتی تھی۔ اس کا دماغ بڑا تیز تھا۔ اس نے جھٹ سے ایک ترکیب نکال لی، اپنے کرتے کے اگلے پلو کے دونوں کونوں کو ملا کر اس نے ایسے انداز سے ان کو گانٹھ لگائی کہ جھولی سی بن گئی۔ اس جھولی میں پوری مٹھائی سما گئی۔ رام پیاری اس کی یہ ترکیب دیکھ کر مسکرا دی۔ جسے نے پوچھا، اب یہ منظر بھی جو ہے گاؤں کی زندگی کا منظر ہے۔ جسے نے پوچھا، یہ مٹھائی چاچا کو دینی ہے؟ اس کی اس بات پر رام پیاری بے اختیار ہی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس نے بڑی ادا سے ہنسی روکنے کے لیے کومل ہاتھ کو الٹی طرف سے منہ پر رکھ لیا اور کہنے لگی، نہیں، یہ مٹھائی تمہارے لیے ہے، تم اسے راستے میں ہی کھا لینا، چاچا سے اس کا ذکر بھی نہ کرنا، سمجھے نا؟ جسے نے ذرا جھینک کر سر ہلا دیا۔ اب یہ بھی کہ مطلب بچے کو یہ سمجھ لیجئے کہ بچے کو وہ دیا ہے کہ بچے کو بھی جو ہے اس کے ساتھ ایک طرح کا انس جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو جب اگلی دفعہ چاچا یہ کہے گا تو یہ پھر جو ہے خوشی کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہی کوئی کام کرے گا، یعنی رام پیاری کے گھر کی طرف دوڑ کر جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ جسے نے ذرا جھینپ کر سر ہلا دیا، خالی برتن اٹھا کر وہ ڈیوڑی میں گھسا اور جب گلی کے دروازے تک پہنچا تو اس کان میں پھر وہی سریلی آواز سنائی دی، ذرا رکو۔ جیسا رک گیا، رام پیاری لپک کر اس کے پاس پہنچی اور اسے اپنے ایک بازو میں لپیٹ لیا۔ عورت کے گدگدے بھرپور جسم کے لمس سے جسا بھیتر کانپ سا گیا۔ رام پیاری نے اس کے کان کی طرف منہ بڑھایا تو اس کے بوجھل بال آگے کو جھک پڑے اور ان میں لگے تیل کی مہک سے جسے کے دماغ پر نشہ سا چھانے لگا۔ وہ پھس پھسا کر بولی، چاچا سے کہنا کہ کبھی درشن بھی تو دیں چپکے سے۔ اب یہ اس کیریکٹر جس کا نام رام پیاری ہے، یہ اس کی نفسیات کو جانتے ہوئے، اس کی حرکات و سکنات کو جانتے ہوئے رائٹر نے
اس سے یہ مکالمہ کہلوایا ہے۔ جیسا کچھ الجھن میں پڑ گیا، چاچا نے بھی چپکے سے کہا تھا اور رام پیاری بھی چپکے سے کا استعمال کر رہی تھی۔ رام پیاری نے شاید اس الجھن کو دور کرنے کے لیے اس کی پیٹھ پر ہلکی سی تھپکی دیتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ۔ جیسا دروازے کے باہر نکل گیا، رام پیاری اسے دروازے کی دراڑ میں سے اسے گلی کے نکڑ پر غائب ہوتے دیکھتی رہی۔ جیسے نے ایک ہاتھ میں خالی بالٹی اور کمنڈل کو لٹکا لیا اور دوسرے ہاتھ سے جھولی میں سے مٹھائی کے دانے نکال نکال کر منہ میں پھینکنے لگا۔ جسے نے ایک ہاتھ میں خالی بالٹی اور کمنڈل کو لٹکا لیا اور دوسرے ہاتھ سے جھولی میں سے مٹھائی کے دانے نکال نکال کر منہ میں پھینکنے لگا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا تاکہ گھر پہنچنے تک مٹھائی ختم ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ گھر کے قریب پہنچ گیا لیکن اس کی جھولی آدھی سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ اس وقت وہ گاؤں کی ٹوٹی پھوٹی چار دیواری کے ساتھ چل رہا تھا۔ ریتلی زمین تھی، اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے نیچے نرم سی چادر بچھی ہوئی ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے آہستہ آہستہ مٹھائی کے دانے چبا رہا تھا۔ اس کی نظر دور کھیتوں اور ان سے بھی پرے مقام پر جمی ہوئی تھی۔ کبھی وہ آکاش کی طرف دیکھنے لگتا، یعنی آسمان کی طرف دیکھنے لگتا۔ آکاش ہندی کا لفظ ہے جہاں گرد اور چیلیں اڑ رہی تھی۔ اب گرد جو ہے، گرد چیلیں اڑنا، یہ ظاہر ہے اس سے بھی گاؤں کی ہی پوری جو ہے وہ سچویشن کا پتہ چل رہا ہے۔ دھیرے دھیرے رام پیاری کی صورت اس کی من کی آنکھوں کے سامنے اتر آئی۔ وہ کیسے باتیں کرتی تھی، کیسے ہنستی مسکراتی۔ یہ بچے کی نفسیات ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کو ویژولائز کر رہا ہے، اس پوری سچویشن کو جو تھوڑی دیر پہلے جس سے وہ گزرا ہے۔ کیسے اپنے کومل ہاتھوں کو ہلا ہلا کر باتیں کرتی تھی۔ وہ زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا، لیکن کل ملا کر رام پیاری اسے گاؤں کی دوسری عورتوں سے بالکل مختلف لگی اور اچھی بھی۔ اس کے گھنے بالوں میں سے نکلنے والی سگندھ خوشبو نے اس کے سگندھ بھی ہندی کا لفظ ہے، سگندھ نے اس کے دماغ کو تر کر دیا تھا۔ اب تک اسے زندگی میں صرف درگندھ کا تجربہ ہوا تھا، یعنی بری اسمیل کا، لیکن آج پتا چلا کہ ایسی سگندھ بھی ہوتی ہے جس سے نشہ چھا جاتا ہے۔ آج جو کچھ اس نے کیا تھا اس میں اس کو گہرے راز کا تجربہ ہو رہا تھا۔ چاچا نے اسے چپکے سے لسی اور دودھ رام پیاری کے گھر پہنچانے کو کہا تھا، اور ادھر رام پیاری نے ایک پیغام چپکے سے چاچا تک پہنچانے کو کہا تھا۔ وہ ان معاملوں کو ٹھیک سے سمجھتا نہیں تھا، پھر بھی اپنے من کی گہرائی میں انوکھی سی گدگدی اور سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ جیسے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مٹھائی ختم ہو جانے پر بھی وہ جہاں کا تہاں بیٹھا رہا۔ وہ اسی وقت چونکا جب اس کے کانوں میں ایک کٹھور آواز سنائی دی، جسو تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ جسو نے سر اٹھا کر دیکھا، جیسے وہ اپنے آپ کو وشواس دلانا چاہتا تھا کہ اس کے سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی تھی۔ بگے کو سامنے پا کر وہ ہڑبڑا اٹھا اور اس کے منہ سے نکلا، ہاں چاچا۔ بگے نے اس کا کان اپنی چٹکی میں دبایا اور کہا، ہاں چاچا کے بچے، میں نے تو تمہیں کام سے بھیجا تھا۔ چاچا میں لسی اور دودھ پہنچا آیا۔ بگے نے دیکھا کہ خالی بالٹی اور کمنڈل قریب ہی لڑکے پڑے ہیں۔ اس نے گھونٹ کر کہا، ابے وہاں پہنچا آیا ہے کہ خود ہی سب کچھ کھا پی گیا ہے؟ یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، جیسا اتنا مکھن دودھ لسی ہڑپ کر سکتا تھا۔ اب ہڑپ کیا ہے؟ پنجابی کا سلینگ ہے، پنجابی کا روزمرہ ہے، اور ہضم بھی کر سکتا تھا۔ اس نے چاچا کو وشواس دلاتے ہوئے کہا، چاچا تم خود پتہ لگا لو۔ اب پتہ لگا لو بھی پنجابی کا سلینگ ہے۔ میں ابھی ابھی سب چیزیں پہنچا آیا ہوں۔ اسے پل دو پل گھورنے کے بعد چاچا کو وشواس ہو گیا کہ بھتیجے نے اس کا کام پورا کر دیا۔ اس کے پوچھ تاچھ کرنے پر جسے نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ رام پیاری کے گھر پر کیا کیا ہوا۔ ساری کہانی سن کر بگے کے من کا باقی مادہ شک بھی دور ہو گیا۔ آخر جسو یہ سب باتیں من سے گھڑ کر تو نہیں کہہ سکتا تھا۔ آخر بگا بولا، بچو جب میں نے تمہیں خاص کام پر بھیجا تھا تو تمہیں لوٹ کر بتانا تو چاہیے تھا کہ تم کام پورا کر آئے ہو۔
میں گھر میں تمہارا انتظار کرتا رہا، اب تم یہاں بیٹھ گئے، میں مٹھائی ختم کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ اب اس نے تو کہا تھا چپکے سے یہ تم کھا لینا اور کسی کو۔ اچھا مٹھائی، مٹھائی کہاں سے ملی؟ رام پیاری نے خوش ہو کر مجھے مٹھائی دی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ مٹھائی چاچا کو دے دوں؟ اس نے کہا نہیں، یہ تم خود ہی کھا لینا۔ اب بچہ ہے نا، تو بچہ جو ہے وہ ساری باتیں جو ہے صاف صاف بتا رہا ہے، اس کو نہیں یہ پتا کہ میں نے ایک بات بتانی ہے اور ایک چھپانی ہے۔ یہ بھی گاؤں کی نفسیات ہے۔ وہ جو جب لالا جی بل مکند رام پیاری کے گھر میں جاتے ہیں اور جب واپس پنساری کی دکان پر آتے ہیں، نہیں، رام پیاری کے گھر جانے سے پہلے جو ہے جب پنساری کی دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں تو نہیں، بلکہ وہ رام پیاری کے گھر سے جو ہے وہ جب واپس آتے ہیں تو آ کر جو ہے وہ ایک بات چھپا لیتے ہیں، باقی باتیں بتا دیتے ہیں۔ اچھا، تو رام پیاری نے خوش ہو کر مجھے مٹھائی دی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ مٹھائی چاچا کو دے دوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تم خود ہی کھا لینا۔ بات چیت کے اس دلچسپ موڑ پر چاچا نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اسے مٹھائی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس نے پوچھا تو کیا رام پیاری نے کوئی اور بات بھی کہی تھی؟ اب یہ کہ جسے کو محسوس ہوا کہ اس نے سب سے اہم بات تو بتائی ہی نہیں تھی۔ بولا رام پیاری نے کہا تھا کہ اپنے چاچا کو ہماری طرف سے کہنا کہ کبھی خود بھی تو درشن کریں۔ جسے نے دیکھا کہ یہ بات سن کر اس کے چاچے کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لگتا تھا کہ چاچا بھیتر ہی بھیتر بہت خوش تھا۔ بگے کے دونوں گھٹنے جھک گئے اور اس نے اپنا چہرہ جسے کے چہرے قریب لا کر پوچھا کچھ اور بھی پوچھا تھا اس نے؟ کچھ اور بھی پوچھا تھا اس نے؟ جسا آنکھوں کی پتلیاں ادھر ادھر گھماتے ہوئے سوچ میں ڈوب گیا اور پھر یکایک بول اٹھا، رام پیاری نے مجھے تاکید کر دی تھی کہ میں تمہیں یہ بات چپکے سے بتاؤں۔ چاچا کی باتیں کھل گئیں۔ سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے چاچا نے جیسے کہ کمر پر پیار سے تھپڑ مارا اور بولا چل سور دا پتر۔ جسے کو یہ پتا تو چل گیا کہ چاچا نے خوشی میں دھپ جمایا تھا، لیکن وہ دھپ دھپ بھی پنجابی کا، لیکن دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہ تھا۔ یہ غالب کا مصرع ہے، دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہ تھا۔ ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن، لیکن وہ دھپ بھی اتنا کرارا پڑا تھا کہ ہنسی اس کے ہونٹوں تک نہیں آ سکی۔ پھر بھی وہ گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ بالٹی اور کمنڈل ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر شور مچا رہے تھے۔ جزیات نگاری بڑی کمال کی رائٹر کی۔ گھر کے صحن میں بھجنوں ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف دکھائی دی۔ جسے کو سامنے پا کر اس نے پوچھا کہاں گیا تھا رے چھوکرے؟ جسے کو معلوم نہیں تھا کہ بھوا اسے مکان سے باہر جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ بولا کہیں نہیں بھوا۔ کیوں رے، مجھے بیوقوف بنا رہا ہے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تو رام پیری کے پاس گیا تھا۔ آج تو چاچے کا سگا بن بیٹھا، وہی چاچا جو تجھے صرف مارنا پیٹنا ہی جانتا ہے۔ میں تیری اتنی دیکھ بھال کرتی ہوں، میں تیری اتنی دیکھ بھال کرتی ہوں، تجھے دودھ مکھن کھلاتی ہوں، گھی کھانڈ کی پوری کھلاتی ہوں، تو مجھی سے جھوٹ بولتا ہے۔ اب گھی کھانڈ یہ بھی پنجابی کا سلینگ ہے۔ مکھن دودھ مکھن کھلاتی ہوں تو مجھی سے جھوٹ بولتا ہے۔ جیسے نے اپنی بھول کو محسوس کر لیا، وہ جھینپ گیا اور اس نے پوری کہانی سنا دینے کے بعد کہا لیکن چاچا کو معلوم نہ ہونے پائے۔ بچہ تھا، ڈر گیا، خوف کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ نہیں رے، او تو تیری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ نہیں رے، وہ تو تیری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا، یعنی بگا سی۔ تجھے پیٹتے دیکھ کر مجھے کوئی خوشی تو نہیں ہوتی۔ جا ٹوکری میں سے روٹی اٹھا لے، تیرے لیے دہی اور مکھن الگ ٹوکرے میں پڑا ہے۔ مٹھائی کھا لینے کے باوجود جیسے کہ بھوک جو کی تو موجود تھی، اس نے ایک مٹھی بھورا کھانڈ دہی کے کٹورے میں ڈالی، یعنی شکر کی طرف اشارہ ہے۔
اس نے ایک مٹھی بھورا کھاد، یعنی ایک شکر جو ہے اس نے کٹورے میں ڈالی. کٹورا بھی ظاہر ہے پنجابی کا لفظ ہے، بہرحال کٹورے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہندی میں بھی ہوتا ہے. اسے انگلی سے ہلایا اور جلدی جلدی روٹی کھانے لگا. بوا نے لاڈ سے پوچھا، کیوں رے جسے، آج شام کو میرے ساتھ چلے گا؟ کہاں بوا، مکھن سنگھ کے لڑکے کی شادی ہونے والی ہے. آج کل ان کے گھر میں ہر رات ڈھولک بجائی جاتی ہے اور شادی کے گیت گائے جاتے ہیں، میں وہاں کیا کروں گا؟ ارے وہاں تیری عمر کے لڑکے اور لڑکیاں آئیں گی، تم ان کے ساتھ کھیلتے رہنا، وہیں پر کھانے کو دو روٹیاں بھی مل جائیں گی. گھر پر رہ کر کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ چاچے کی جھٹکیاں کھائے گا. جیسا چاچے کی جھٹکیاں کھانے کے موڈ میں نہیں تھا، وہ فوراً ہی بوا کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا. لیکن اسے چاچا کی بھی فکر تھی. پوچھا، اگر چاچے نے منع کر دیا تو؟ چاچا منع کیسے کرے گا؟ تو میرا لاڈلا ہے. اس مورخ کو تجھ سے اتنا پیار تو نہیں ہے کہ وہ تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہے گا. شاید بجنو کو اپنے بھائی سے نفرت ہو رہی تھی. وہ اپنی زندگی کی تنہائی کو بھلانے کے لیے جسو کو بیٹے کی طرح پیار کرنے لگی تھی. لیکن آج اسے محسوس ہوا کہ اس کے بھائی نے جسو کو اپنا رازداں بنا لیا تھا.